अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। -1 एड ऑल मुस्लिम लीग नून ने एस्टेब्लिशमेंट के इस फार्मूले को ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया है बल्कि पहली मरतबा मुस्लिम लीग नून की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऑन रिकॉर्ड आकर जनाब बहुत ही बड़ा दावा कर दिया गया है। अगर मैं ये कहूं कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर हमला कर दिया है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। और इस हमले के साथ साथ ना सिर्फ ये बल्कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी मिलने वाली एक नई धमकी से हलचल मच गई है। बड़ी ही एक अजीबो गरीब सूरत हाल डेवलप होगी और लग ऐसे रहा है कि अभी भी बहुत कुछ ठीक नहीं है। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से धमकी क्यों दी गई, हलचल क्यों मच गई है। सवाल ये भी है कि -1 एड ऑल पर नवाज शरीफ साहब की तरफ से एतराजात क्या हैं और क्या नवाज शरीफ साहब इस फार्मूले को मुकम्मल तौर पर रद्द कर रहे हैं या इसके कुछ जुज को रद्द किया जा रहा है, बाकी फार्मूले को अडॉप्ट किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये जो हमला है मुस्लिम लीग नून की तरफ से पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर ऑन रिकॉर्ड, ये हमला किसकी तरफ से किया गया है, इस सूरत हाल पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस सारी मामले का जो ताल्लुक है वो कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सियासत के साथ जाकर जुड़ता है। और मुस्लिम लीग नून और खासतौर पर नवाज शरीफ साहब को इन तमाम मसाइल का हल तस्वुर किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ आएगा खुशहाली लाएगा। अब इस सूरत हाल में अगर नवाज शरीफ साहब को ही इस्टेब्लिशमेंट के किसी रवैये पर या इस्टेब्लिशमेंट के किसी मुतालबे पर एतराजात डेवलप हो गए हैं तो फिर लॉजिकल सवाल है और इसका जायजा लिया जाना जरूरी है कि आखिरकार नवाज शरीफ साहब के एतराजात क्या हैं और क्या इस्टेब्लिशमेंट वाकईतन नवाज शरीफ साहब को नाराज करने का जो बर्डन है वो बर्दाश्त कर सकेगी। अगर इस सारी सूरत हाल का हमको जायजा लेना है तो हमें आज से चंद रोज पहले जो है शाया होने वाले, तकरीबन 2 दिन पहले शाया होने वाले जनाब सुहेल वड़ाई साहब के एक कॉलम से इसका आगाज करना पड़ेगा। और उस कॉलम में जनाब सुहेल वड़ाई साहब की तरफ से इस बात का इंकशाफ किया गया, बल्कि उन्होंने इसको इब्तदाई तौर पर अफवाह करार दिया कि इस्लामाबाद के कुछ सर्कल्स में ये अफवाह जेरे गर्दिश है कि मौजूदा सेटअप को तूल देने का मंसूबा बनाया जा रहा है और माशी बहाली के नाम पर 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को मार्ज़ इल्तवा में डाला जाएगा और इंतखाबात जाकर अगस्त या सितंबर में होंगे। अब इब्तदाई तौर पर सुहेल वड़ाई साहब की तरफ से इस मामले को एक अफवाह करार दिया गया, लेकिन चूंकि सुहेल वड़ाई साहब एक वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, हर एक हल्के के अंदर वो इज्जत और तकरीम रखते हैं, लिहाजा उनकी इस अफवाह को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसके बाद मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर सुहेल वड़ाई साहब को ना सिर्फ मदऊ किया गया बल्कि इस अफवाह के हवाले से सुहेल वड़ाई साहब के साथ रब्ता किया गया और सुहेल वड़ाई साहब ने बादअज़ां इस बात की तस्दीक की कि ये अफवाह नहीं है बल्कि ये कुछ एक ऐसी जगह पर गुफ्तगू है जिसके अंदर सुहेल वड़ाई साहब मौजूद थे और वो बहुत ही ज्यादा हाईली प्रोफाइल जगह है जहां पर यह गुफ्तगू हो रही थी। लिहाजा इस गुफ्तगू को किसी भी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और सुहेल वड़ाई साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि जनाब ये वाली जो गुफ्तगू थी मैंने खुद अपने कानों से सुनी है, अलबत्ता मैंने इसको अवाम तक पहुंचाने के लिए खबर को अफवाह में कन्वर्ट किया ताकि लोगों तक इस बात की इतला पहुंचाई जा सके कि इंतखाबात के इल्तवा की कोई ना कोई कोशिश या कोई ना कोई चीज सामने आ रही है। अब जिस दौरान सुहेल वड़ाई साहब इस अफवाह का या इस खबर का जिक्र कर रहे थे उसी तनाजुर में एक और खबर सामने आती है और खाकसार ने आज से 2 दिन पहले इस खबर को आपके इनसाइट में आपके सामने रखा था और मैंने आपको बताया था कि -1 और एड ऑल फार्मूला आ रहा है और इस फार्मूले पर खुद इमरान खान साहब की तरफ से भी इजहार आमादगी जाहिर कर दी गई है और इमरान खान साहब खुद पार्टी चेयरमैनशिप से हटने पर तैयार हो गए हैं। और जिस वक्त ये वीडियो पब्लिक हुई थी, सोशल मीडिया पर आई थी, उससे कुछ देर बाद शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से ट्वीट भी आ गया था सामने और उसके साथ साथ उनकी एक मीडिया गुफ्तगू भी रिलीज हुई थी जिसके अंदर इस बात का इंकशाफ किया गया था कि इमरान खान साहब ने पार्टी चेयरमैनशिप छोड़ने पर आमादगी जाहिर कर दी है और उन्होंने कहा कि जनाब मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब यह था कि इमरान खान साहब के किसी ना किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर इत्तफाक हो गया
اور عمران خان نے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی میدان میں اتارنے کے لیے اپنی قربانی یعنی اپنی ذات کی قربانی دینے پر آمادگی ظاہر کر دی، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اگرچہ اس کے بعد ایک افواہوں کا طوفان گرم ہو گیا اور اس کے بعد خود پاکستان تحریک انصاف میں بھی ایک ہجانی کیفیت برپا ہو گئی، اور یہ بات سامنے آنے لگی، کوئی کہہ رہا تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اس پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں بالکل جھوٹ ہے، کوئی کہہ رہا تھا بھی اس کے اوپر جو ہے فیصلہ نہیں ہوا۔ علی ظفر صاحب جو اس ملاقات میں جو موجود تھے انہوں نے انکشاف کیا کہ جناب اس ایشو پر گفتگو ہوئی ہے اور وہ اس کے اوپر پریس کانفرنس کریں گے اور پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کریں گے۔ ابھی یہ والی بھی چیزیں تھمی نہیں تھیں کہ لطیف کھوسہ صاحب سامنے آ جاتے ہیں، اور لطیف کھوسہ صاحب عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کل اس بات کا انکشاف کر دیتے ہیں جناب کہ عمران خان نے کہا کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پارٹی چیئرمین شپ چھوڑنے جا رہا ہوں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نئی سچویشن کو ڈیولپ کر دیا گیا، اور اس سچویشن نے یقینی طور پر بہت سارے سوالات پیدا کر دیے، لیکن اپنے اندر یہ حقیقت موجود ہے کہ -1 ایڈ آل فارمولا اس وقت بھی انٹیکٹ ہے، اور خود مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اس بات کا بارہا ذکر کیا گیا کہ نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون اقتدار میں آنے کے بعد تمام فریقوں کو آن بورڈ کریں گے اور ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ شرط بھی عائد کی کہ ہمیں سنگل میجورٹی ملے گی، ہمیں اس حد تک میجورٹی ملے گی کہ ہم اپنے اتحادیوں کے اوپر بینک کرنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ لیکن یہاں پر آصف علی زرداری صاحب انٹری مارتے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں، اور بتایا یہ جاتا ہے، اس بات کا انکشاف بھی ہوتا ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت اہم شخصیت یعنی سب سے بڑی شخصیت، یعنی ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اور عہدہ موجود نہیں ہے، ان کی کراچی میں جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور وہ آصف علی زرداری صاحب کو کہتے ہیں کہ فکر ناٹ، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنا الیکشن لڑیں، نون لیگ کو اپنا الیکشن لڑنے دیں، پی ٹی آئی کو اگلا الیکشن لڑنے دیں، انتخابات کے نتائج تو آنے دیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، البتہ تہاڈی صدارت پکی ہے، آپ اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی پریشانی میں آپ کو مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندرونی سرکلز میں اس بات کی چہم گوئیاں شروع ہوتی ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب اس فارمولے کو منظور کرنے سے ذرا ہچکچاتے ہیں، جس کے بعد آصف علی زرداری صاحب میڈیا وہ جو ہے ٹی وی انٹرویو دیتے ہیں حامد امیر صاحب کو، اور اس کے اندر وہ اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ جناب کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں، البتہ ان انتخابات میں کسی کو اکثریت نہیں ملے گی، اور یہ وہی نقطہ ہے جہاں پر آ کر یہ ساری کی ساری سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ نواز شریف صاحب اس سچویشن کو یعنی -1 ایڈ آل سچویشن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس شرط پر کہ ان کے انتخابات کی جیت کو کسی بھی طریقے سے کمپرومائز نہیں کیا جائے گا یا ان کو کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اور ایز پر پلان چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اور نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بات بھی اسٹیبلشمنٹ کو باور کرائی جاتی ہے کہ جناب میرے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ ایز اٹ از چلیں گی، اور اگر میں الیکشن جیتتا ہوں، سنگل میجورٹی حاصل کرتا ہوں، تو اس کو بھی کسی طریقے سے کوئی چیلنج نہیں کیا جائے گا، اور اگر آپ نے ایک ہنگ پارلیمنٹ بنانی ہے تو پھر میری معذرت ہے، میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میں واپس جا رہا ہوں انگلینڈ۔ اور یہ ان کی طرف سے جو بات سامنے آئی، جو دھمکی اسٹیبلشمنٹ کو دی گئی انگلینڈ واپس جانے کی، اس نے ایک ہلچل مچا دی، کیونکہ اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت عرب ممالک کی طرف سے جس انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ نواز شریف کی موجودگی کے اندر ہی میچور ہو سکتی ہے، یا اس صورت میں میچور ہو سکتی ہے جب ان ممالک کو پتا ہو کہ جناب نواز شریف نے ہی اقتدار میں آنا ہے، اور اس ساری گیم کے اندر وہ تمام لوگ جو عرب ممالک ہیں وہ ایک کی سٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ انہی کی طرف سے دی جانے والی امداد یا سرمایہ کاری کے نتیجے میں پاکستانی معیشت اپنے ہاتھ میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی۔ لہٰذا اس سچویشن میں نواز شریف صاحب کی ناراضگی اسٹیبلشمنٹ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر یہ سارے کی سارا ہنگامہ کیوں برپا ہوتا ہے؟ ہنگامہ اس وجہ سے برپا ہوتا ہے جناب کہ نگران حکومت کے کچھ لوگ اپنی نجی محافل میں اس بات کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار تہاڈا کی خیال ہے الیکشن اگے نہ ہو جان،
جب اس طرح کی گفتگو شروع ہوتی ہے تو پھر وہی سہیل وڑائی صاحب والی بات انٹیکٹ ہو جاتی ہے اس سچویشن کے ساتھ کہ کسی نہ کسی جگہ پر اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور ان ساکن پانیوں میں پتھر مارتے ہیں جناب عرفان صدیقی صاحب۔ عرفان صدیقی صاحب ایک سینئر کالمسٹ بھی ہیں، مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب کے ترجمان بھی ہیں، اور بہت ہی قریب سمجھے جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ان کو نواز شریف صاحب کی آنکھیں، کان اور زبان سمجھا جاتا ہے میڈیا کے اندر، تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب کے جو تعلقات ہیں وہ کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب ایک یوٹیوبر ہیں مسلم لیگ نون سے ہی وابستہ، جناب عارف سندھیلا صاحب، چودھری عارف سندھیلا صاحب، ان کے وہ جو ہے یوٹیوب چینل، اس کے اوپر جا کر انٹرویو دیتے ہیں، اور اس انٹرویو میں جناب جو ہے عرفان صدیقی صاحب وہ اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ نگران حکومت میں موجود کچھ شخصیات کو اب اقتدار کا لگ گیا ہے چسکا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نگران حکومت کو طول دیا جائے اور اس کو اگست ستمبر تک آگے بڑھایا جائے تاکہ وہ مزید اقتدار کو انجوائے کر سکیں، اور اس کے لیے معیشت کے استحکام کو جواز بنانے کی نہ صرف باتیں ہو رہی ہیں بلکہ سرکاری ٹی وی پی ٹی وی پر حالیہ دنوں کے اندر جو بھی چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں اس کے نتائج کے روشنی میں یہ بات اسٹیبلش کی جائے پی ٹی وی کے ذریعے اور دیگر لوگوں کے ذریعے کہ جناب جو موجودہ صورتحال میں اس نگران گورنمنٹ کو کنٹینیو کرانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ نہ صرف پی ٹی وی بلکہ جو مختلف ٹی وی چینلز ہے جہاں پر موجودہ سیٹ اپ کا انفلوئنس ہے، اس میں بھی اس طرح کے انٹرویوز اور ٹاک شوز کو کنڈکٹ کرایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمائشی کالمز بھی لکھوائے جائیں۔ عرفان صدیقی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ سہیل وڑائی صاحب کی طرف سے جو کالم تحریر کیا گیا جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ انتخابات کو جو ہے وہ اگست سپٹمبر تک ڈیلے کیا جائے، وہ بھی ایک فرمائشی کالم ہی تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس بات پر کنونس ہو رہی ہے کہ انتخابات کو التوا میں رکھنے کی کچھ سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور اسی دوران جناب پرویز خٹک صاحب سامنے آ جاتے ہیں، اور پرویز خٹک صاحب ایک میڈیا گفتگو میں اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دی ہے، اور اس درخواست میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے بعد جو الیکشن کے قواعد ہیں اس کے تحت 4 مہینے تک انتخابات کا انعقاد نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان الیکشنز کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 8 فروری کی تاریخ تجویز کی ہے اس تاریخ تک انتخابات کا کرانا یہ خود الیکشن قواعد کے منافی ہوگا۔ ابھی چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری نہیں کی گئی، اس کے لیے دسمبر کی تاریخ کا تعین کیا گیا ہے، میرے خیال سے 10 یا 12 دسمبر، جس میں حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی، اور جو ہیں جناب پرویز خٹک ان کا یہ ماننا ہے کہ اس حتمی فہرستوں کے اشاعت کے 4 مہینے تک انتخابات نہیں ہو سکتے الیکشن قواعد کے مطابق۔ اب اگر پرویز خٹک صاحب کی بات کو درست مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل تک انتخابات نہیں ہوں گے۔ اپریل کا مطلب یہ ہوگا کہ اپریل کے اندر ملک کے اندر رمضان ہوگا، عید ہو رہی ہوگی، لہٰذا اس چکر کے اندر تو الیکشنز نہیں ہو پائیں گے، اور جیسے ہی اپریل آئے گا، اپریل کے اختتام ہوگا، اختتام کے بعد مئی شروع ہو جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ آ گیا۔ اب جب بجٹ آ گیا، گرمی شدید ہو گئی، تو پھر اس چکر کے اندر بھی انتخابات کے لیے ماحول نہیں بنے گا، اور بات وہی آ جاتی ہے اگست سپٹمبر کی، اور اگر یہ بات وہیں پہ اگست سپٹمبر تک آ جاتی ہے تو پھر عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے کیے جانے والا یہ انکشاف کہ ایک فرمائشی پروگرام کو زیادہ سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور الیکشن کو اگست سپٹمبر تک مؤخر کرنے کی باضابطہ طور پر پلاننگ کر لی گئی ہے، تو یہ ڈاٹس آپس میں کنیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ کے وعدے ہو رہے ہیں پاکستان میں، اس کے باوجود جو ہے ابھی انتخابات کے التوا کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ انتخابات کا التوا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون -1
ایڈ آل فارمولے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب تک مسلم لیگ نون -1 ایڈ آل فارمولے کو تسلیم نہیں کرے گی اس وقت تک الیکشن ہی ہوں گے۔ اس لیے پلان بی کیا ہے؟ پلان بی یہ ہے کہ اگر -1 ہو جاتا ہے، اگر -1 ہو جاتا ہے اور جو مائنس ہو رہے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ چل یار کوئی گل نہیں، الیکشن تو کرا لا اگست میں، لیکن اگست تک مجھے کلیئر کرنا ہے، تو پھر کیا سچویشن بنے گی؟ یہ سچویشن سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے۔ لہذا آنے والے دنوں میں مزید امکانات اور آپشنز ابھی زیر غور ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل جنرل عاصم منیر صاحب کی سالگرہ کے حوالے سے جو میں نے ویڈیو کی تھی، اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخری کہکہا کس کا ہوگا، یہ ابھی تک سربستہ راز ہے، اور یہ ابھی تک راز ہے، کیونکہ حادثے کی تو دور کی بات ہے، یہاں پہ تو ابھی لوگوں کی ہوائیاں اڑنی ہیں۔ اپنے رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔